अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर सैयद इरफान अशरफ और मेरे साथ मेरे दोस्त और हमकार डॉक्टर फैज़ुल्लाह जान साहब एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती हुई सूरत हाल है। हम ये नहीं कह सकते कभी ठीक हुई नहीं थी, लेकिन अब कुछ दिनों से मज़ीद वहाँ पे जो है ना कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें पुलिस पे अटैक्स हो रहे हैं, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम मुल्क की सूरत हाल पर भी बात करेंगे, क्योंकि 28वीं अमेंडमेंट के लिए जो है ना ज़मीन तैयार की जा रही है। उस पर हम बात करेंगे कि उसमें सूबों के लिए क्या रखा हुआ है और नुकसान क्या होगा उन सूबों का। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, पिछले प्रोग्राम में हमने हिस्ट्री पे बात की थी, तारीख़ पे। तारीख़ के साथ देखेंगे, अगर मौका मिले तो हम शायद ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है उसकी जो सूरत हाल है उस पर भी मुख्तसरन बात कर सकें। लेकिन हमारी तरजीह होगी कि हम थोड़ा सा तारीख़ पे भी बात करें कि तारीख़ किसे कहते हैं और आज उसका समझना कितना ज़रूरी है। फैज़ साहब, हमें जल्दी से बता दें हो क्या रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। देखिए इरफान, एक तो परसों बनू में पुलिस चेक पोस्ट पर अटैक हुआ था और जिसमें 17 लोग वो मर गए थे। बल्कि ये आजकल तो ये शहीद वाला लफ्ज़ पता नहीं, मेरा इसके साथ भी वो इत्तेफाक नहीं बनता। इस्तेमाल करता शहीद की हाँ, लेकिन 17 पुलिस वाले। हाँ। और देखें, पुलिस जो है किसी भी मुआशरे में, हमारा नहीं, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। तो अगर पुलिस को मुसलसल टारगेट करना शुरू कर दिया जाए तो इससे ओवरऑल एक डिमोरलाइजेशन शुरू हो जाती है मुआशरे में। तो हम देखते हैं कि 9/11 के बाद नहीं, आज फिर अटैक हुआ है और वही मैं कह रहा हूँ कि पुलिस वालों को मुसलसल टारगेट किया जाता है। उसमें तो 17 लोग मारे गए थे आज पुलिस वाले, और वो जिस तरीके से उन पे अटैक किया गया था वो बड़ा कोऑर्डिनेटेड, और मेरे ख्याल में चौकी थी पुलिस में, और उस पे जो है ना बारूद से भरी हुई रक्षा गाड़ी है उसको टकराया गया है, और उसके बाद बड़ी मुश्किलों से उनको डेड बॉडीज़ को निकाला है, और मैं 2-3 तो ज़िंदा रहे उनको निकाला गया। अब मुझे नहीं पता कि उनकी क्या सूरत हाल है, लेकिन आज जो खबर है वो सराय नौरंग लकी मरवत में वहाँ पर जो 7 लोग उसमें मरे हैं और जिसमें इसमें 2 पुलिस वाले हैं। और ये कहा जाता है कि ये जो अटैक अब सराय नौरंग तो बिल्कुल बाजार में शायद हुआ है, लेकिन ये अटैक्स जो अब हो रहे हैं ये बिल्कुल जो है ना 4-5 किलोमीटर बनू के एरिया में हो रहे हैं। और आप न भूलिएगा कि ये वो इलाका है कि यहाँ पर कैंटोनमेंट से मिलिटेंट्स ने आकर मवेशी भी जो है ना वो लेके गए हैं, और कितने जो है ना सैकड़ों की तादाद में। तो अगर मिलिटेंट्स का ये बहादुरी का जो है ना लेवल है तो इसका मतलब है कि अंदर लोग मिले हुए हैं। ठीक है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें मिलिटेंट्स इतनी। इरफान, अगर आपको याद पड़ता है ना, ये वही बनू है कि जहाँ पर जेल पर तालिबान ने हमला किया था और बड़ी तादाद में वो थे डिटेन्ड मिलिटेंट्स थे, जिनमें अदनान रशीद भी शामिल था, और वो सब कामयाबी से उनको छुड़ा के वहाँ से निकल गए थे। और मुझे अभी भी याद है कि उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो मिनिस्टर थे, ये पीटीआई की मिनिस्ट्री थी, तो उसने कहा था कि जी एएनपी वालों ने पुलिस में अपने लोग भर्ती किए थे और वो चूहों की तरह छुपते फिरते थे और उन्होंने मुकाबला नहीं किया। बाद में फिर पता चला कि ये सारा सब कुछ प्लान्ड था। और प्लान्ड अगर मरकज़ के लेवल पर नहीं था तो कहते हैं कि एटलीस्ट सूबे के लेवल पर ये प्लान था। उसमें अदनान रशीद जो है, और अदनान रशीद वो वाला तालिबान मिलिटेंट है कि जिसने मलाला पर अटैक किया था, और उसने फिर एक ख़त लिखा मलाला के नाम, जो पब्लिक भी हुआ था और जिसमें उसने ओन किया था कि हाँ, मलाला पर अटैक हमने किया था। और उसमें उसने ये भी कहा था कि दोबारा मौका मिले तो मैं दोबारा भी हम उस पर हमला करेंगे। ये अदनान रशीद सर्विसेज से ताल्लुक़ रहा है इसका, ये एयरफोर्स में टेक्नीशियन थे। हाँ, फिर भी एयरफोर्स जो है ना इसके साथ उनका ताल्लुक़ रहा है। तो देखिए, बात फिर ये है कि एक तरफ तो हम समझते हैं कि कुछ लोगों के लिए तो मिलिटेंसी और टेररिज्म बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसे पुलिस, जैसे आम लोग।
جیسے کہ وہ لوگ، وہ اہلکار سرکاری جو اس سے نبض آزما ہیں، یعنی اس سے جوجھ رہے ہیں، اس کو فیس کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف پھر اگر اندرون خانہ کوئی ایسا عمل ہے کہ جو کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں یا انسٹیٹیوشنز ملے ہوئے ہیں، صاف بات یہ ہے، تو پھر تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو سرائے نارنگ میں یا بنو میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پولیس والوں نے احتجاج کیا کہ ہم یہ فائٹ اس لیے وار آن ٹیرر میں مزید کام نہیں کریں گے کہ جب تک ہم اپنا احتساب نہیں کریں گے، ریاست اپنا احتساب نہیں کرے گی کہ اس جنگ سے چاہتی کیا ہیں، تب تک تو پولیس، آپ والی بات، یہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، وہ مر رہے ہیں اور کوئی پوچھ نہیں رہا. ان پولیس والوں کے ساتھ انہوں نے کیا حشر کیا، ان کو جیلوں میں بند کیا، ان کو ٹارچر کیا. کوئی ایک ذہنی مریض بھی شاید ہو گیا بیچارہ، اس کے اثر ہو گیا. میں اس کا ایک پکچر دیکھ رہا تھا، اس کو اتنا ٹارچر کیا گیا تھا. میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ریاست اپنے لوگوں کو مار کر کیا چاہتی ہے. یہ اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے ہی کہ پورے فیس بک پہ پوری ایک موومنٹ چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ یہ بات ہے کہ یہ ریاست کے پلان کا حصہ ہے. بلکہ میں تو دیکھ رہا تھا وہ عمران خان کی پارٹی کا ایک رکن رہا ہے، وہ قادری صاحب، جو وزیر اوقاف بھی رہا ہے عمران خان، نور الحق قادری. اس کا ایک کلپ اب دوبارہ وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیض حمید صاحب اور اس وقت جو قمر جاوید باجوہ تھے تو آپ اس میں پی ٹی آئی بھی شامل کر دیں. یعنی ان ساروں نے کو بتایا گیا، قادری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم طالبان کو لا رہے ہیں اور وہ ہمارے پلان کا حصہ ہیں. آپ کا جی کرے یا نہ کریں، آپ لوگ اس کو اکاموڈیٹ کریں گے. تو جب سے وہ آئے ہیں یہاں پر، تو پھر یہ کیا جواز ہے کہ یہاں جو ٹیررزم ہو رہا ہے آپ فوراً اس کو کنیکٹ کر لیں افغانستان کے ساتھ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی افغانستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کیونکہ یہ لارجر پلان ہے کہ ایک ایسا کیوس یہاں پہ ہو کہ جس کے ذریعے وہی کچھ جو افغانستان میں ہوا وہ خیبر پختونخوا میں ریاستی لیول پہ کیا جائے، یعنی طالبان کی حکومت لائی جائے پی ٹی آئی کے بعد. تو پھر تو یہی ہو سکتا ہے، اور کیا جواز ہو سکتا ہے اس کا؟ اور نہیں، میرے خیال میں طالبان کی حکومت لانے کی کیا انتظار کریں گے. آپ لائن آرڈر کے حوالے سے تو کہتے ہیں کہ یہ انہی کی حکومت ہے، ٹھیک ہے نا. اور گورننس کے لیول پر بھی دیکھیں تو گورننس کے لیول پر بھی آپ کو کوئی سویلین گورنمنٹ نظر نہیں آتی، کیونکہ ہمارے چیف منسٹر صاحب، مجھے نہیں پتا کہ سہیل افریدی صاحب جو ہے اس نے اپنے لیے کس قسم کی ذمہ داریاں بطور چیف منسٹر رکھی ہوئی ہیں. کیونکہ وہ تو کبھی کہتے ہیں کہ جی ایک اسپیشل فورس ہم بنا رہے ہیں جو کہ عمران خان کی رہائی کے لیے وہ کام کریں گے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تمام پارلیمنٹیرینز کو اڈیالہ جیل لے جایا جائے گا. مجھے پلان کا یہ حصہ نظر آ رہا ہے کہ جی یہ شو ویسے کر رہے ہیں کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا ہے، لیکن پلان یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب یہاں پر لوگوں کو ایک قسم کے کام میں مشغول رکھیں گے اور دوسری طرف جو ہے وہی اسٹریٹجک کام اور لوگ کرتے رہیں گے، اور چیف منسٹر کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جو ہے صوبائی اسمبلی نے اس پر بات کرنی ہوگی کہ اس وقت آپ تو کہہ رہے ہیں عرفان کے صوبے میں لائن آرڈر کا مسئلہ ہے، اس وقت صوبے کے اندر گورننس جو ہے اس کی ٹوٹل ایبسنس ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کون گورن کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو گورننس نظر نہیں آئے گی. دیکھو یہی تو آپ کا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ کو کیوں نہیں پتا کہ کون گورن کر رہا ہے؟ یعنی اگر میں اور آپ اور یہ سارے لوگ سمجھتے رہیں کہ جو شخص ہمارے سامنے ہے وہی اس کا ذمہ دار ہے، تو وہ تو ہم دیکھ چکے کہ وہ نہ ذمہ داری لے رہا ہے اور نہ ان سے کوئی پوچھ رہا ہے، اور وہ ہے وزیر اعلیٰ صاحب. بالکل. یعنی وزیر اعلیٰ صاحب سے اس دن جب وہ ہسپتال میں لوگوں کا جو ہے نا پوچھنے گئے تو کسی نے فیس بک پہ اس کا وہ شیئر کیا تھا، ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کا کیا رد عمل ہے جو پولیس پہ اٹیک ہوا. پولیس یعنی عام لوگوں پہ نہیں، پولیس پہ اٹیک، اس کا مطلب ہے کہ وہ ریاستی اسٹرکچر کا حصہ ہیں. ریاست پہ اٹیک ہے. اس نے کہا
کہ میں اس پہ بات کروں گا. اب مجھے نہیں پتا کہ اس نے اس کے بعد کون سی بات کی ہے، کی بھی ہوگی اور اس کو کرنی بھی چاہیے، کیونکہ وہی تو اسی کی طرف تو ہماری نگاہ ہے یا نظر ہے. لیکن باتوں سے کیا ہوگا پھر، یہ ایشو ہے. آپ بہت بھی باتیں کر لیں اس پہ، عمل میں کیا ہوتا ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عمل میں نظر نہیں آتا اور ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ اب تو بات بھی نہیں کر رہے، اور اگر بات کر رہے ہیں تو پھر عمل میں نہیں لا رہے، تو پھر تو مجھے آپ کو اور لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو ابھی بھی زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں اور ابھی بھی اس سٹرکچر کا حصہ ہیں، اور ابھی بھی احمد ولی صاحب اس دن کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی، پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی ایک ہی جو ہے نا سکے کے کئی رخ ہیں. تو میں یہ پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا عوامی نیشنل پارٹی اب ریاست کو باور کرا رہی ہے کہ اب پی ٹی آئی کی جگہ اگر طالبان لانے ہیں تو نہ لاؤ، ہم ہیں نا، جو آپ چاہتے ہیں ہم وہ کر لیں گے. نہیں، کاش ہم احمد ولی صاحب سے پوچھ لیتے کہ اے این پی کس سکے کا کون سا رخ ہے. لیکن دیکھیں، آپ نے نور الحق قادری کی بات کرتی نا، کہ اس نے کہا تھا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ کہ طالبان کو لایا جا رہا ہے، ٹی ٹی پی کے بندوں کو افغانستان سے. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک سافٹ کارنر ہمیشہ سے رہا ہے القاعدہ کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے. اور میں یہ بلیم کے حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں، ٹی ٹی پی کے لیے. یعنی مثال کے طور پر دیکھیں، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اس نے اسمبلی میں اسامہ بن لادن کو شہید کہا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں، اگر ریسرچ کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں تو ایبسٹریکٹ پاک کو اگر ہم کنکریٹائز کرنا چاہیں، دیکھیں کہ جس پر تقریباً ایک اتفاق ہے اسٹیٹ کے لیول پر سب لوگوں کا کہ جی اسامہ بن لادن جو ہے وہ کوئی شہید نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اسیسینیشن ہے. ٹھیک ہے نا، ہم اس کو مرڈر بھی نہیں کہتے. ایک وہ. دوسری بات یہ کہ افغانستان کے اندر طالبان نے جب یہ الغار کر کے کابل پر قبضہ کر لیا تو اگین ایز اے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ جی افغانستان کے لوگوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی، یعنی ایک طریقے سے ویلکم کر دیا. پھر جب طالبان کی پابندیاں لگی وہاں پر خواتین کی ایجوکیشن پر، تو پھر خان صاحب نے کہا کہ جی یہ ان کا کلچرل ایشو ہے، یعنی یہ ان کے کلچر میں ہے. دیکھیں، یہ لوگوں میں ان کے لیے ایکسیپٹیبلٹی وہ پیدا کرنا اس حوالے سے. دوسرا یہ ہے کہ اس دن اسمبلی میں سہیل افریدی صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی جس کو بہت سراہا گیا. کہ اس تقریر میں اس نے کہا کہ جی یہ ڈرون اٹیکس کبھی کور کمانڈر ہاؤس پر کیوں نہیں ہوتے. پھر اس نے چلتے میں یہ بھی کہا کہ چیف منسٹر ہاؤس پر کبھی ڈرون اٹیکس نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ عوام پر کیوں ہوتے ہیں. تو اگر سہیل افریدی صاحب ہی کے لاجک کو اگر ہم اٹھا دیں اور ہم کہیں کہ جی یہ سوسائڈ اٹیکس اے این پی کے جلسے پر ہوتے ہیں، یہ سوسائڈ اٹیکس جو ہے جے یو آئی کے جلسوں پہ ہوتے ہیں، یہ سوسائڈ اٹیکس جو ہے پیپل پارٹی کے جلسوں پہ ہوتے ہیں، پیپل پارٹی، جے یو آئی اور اے این پی کے سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے مسلسل. پی ٹی آئی کے کسی ایک جلسے پر بھی کوئی اٹیک نہیں ہوا، پی ٹی آئی کے کسی ایک رکن کو بھی ٹارگٹ نہیں بنایا گیا. یعنی یہ اگر انہی کا وہ آرگومنٹ اس پر اپلائی کر دیں نا کہ تو پھر کیا ہم کہیں گے کہ جی ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کبھی ان پر کوئی اٹیک نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. تو بات دیکھیں عرفان، ایک ٹوٹل کنفیوژن، اور یہ کنفیوژن جو ہے یہ ڈیلیبریٹلی پیدا کر دی گئی ہے. اور میرے خیال میں جو بگڑتے ہوئے صورتحال ہیں اس وقت ہمارے صوبے کے امنیت کے حوالے سے، میرے خیال میں یہ ایک اور بڑے اقدام کی طرف جو ہے ایک قدم ہے جس کا ابھی ہم سیکنڈ اس میں بات کریں گے. لیکن تھوڑا سا میں اس کو اس لیے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ تو یہ ساری چیزیں ویوز میں ہو رہی ہیں، سائیکلز میں ہو رہی ہیں. مثال بہت سے دوست جو پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں جو 2001 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوگا
کہ پیچھے ہوا کیا ہے. لیکن پی ٹی آئی کی طرح ایک اور جماعت تھی جس کو ایم ایم اے کہتے تھے, اتحاد تھا ایک نا, ہاں, متحدہ مجلس عمل, اور وہ 2002 میں اقتدار میں آئی تھی اگر آپ کو یاد ہو, اور اس وقت حکومت تھی مشرف صاحب کی, پرویز مشرف کی, بلکہ ان کو لایا گیا تھا. میں وہی آ رہا ہوں, لیکن ساتھ میں اس سے پہلے 1 سال پہلے جنگ وار آن ٹیرر شروع ہو گئی تھی, تو اس کے بعد ان کو لایا گیا. اب ایشو یہ ہے کہ اس سے جو ایک سائیکل ملیٹنسی کا اور ٹیرر کا جوڑا, اب وہی سائیکل ریپیٹ ہو رہا ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں, مثال ان دنوں میں جرنلزم کر رہا تھا, رپورٹنگ کر رہا تھا, اور ان سب چیزوں کو کور کرتا تھا. آج جتنا ہمیں پتہ ہے ان دنوں کچھ بھی نہیں پتہ تھا. یعنی ہم اس مائنڈ کے ساتھ گئے تھے کہ ریاست ماں ہوتی ہے اور ریاست باپ ہوتا ہے, اور جہاں بھی جو ہے نا بدامنی ہوگی ریاست وہاں اب دکھا کے اپنا جو ہے نا فرض پورا کر کے عوام کو اس سے نجات دے گی. یعنی ایک نائیو جو ہم پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے ہیں اور جرنلزم میں اور یونیورسٹیز میں, تو اس ذہن کے ساتھ جب میں نے سوات میں دیکھا, وہ تو اس کا تب سمجھ نہیں آ رہا تھا, لیکن اس کا الٹ ہونے جا رہا تھا سب کچھ. تو ایم ایم اے کی حکومت سے جب ہم پوچھتے تھے, میں نے پہلے بھی کہا ہے, تو وہ کہتے تھے نہیں یہ طالبان کا معاملہ جو ہے نا یہ بڑا پیچیدہ ہے, یہ تو ہمیں ذبح کرنے والی بات ہے. تو یہ بات بھی نہیں کرتے تھے ہم سے, اور پھر اندرون خانہ میں بتاتے تھے کہ یار افغانستان میں جو ہے نا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے طالبان کا ہونا بڑا ضروری ہے یہاں پر. اور ان کے لیے تو ان کو پتہ تھا لارجر جیو پالیٹکس کے لیے, لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ یہی طالبان شروعات کہاں سے کر رہے ہیں. یہ شروعات جرگوں سے کر رہے تھے, وہاں پر اٹیکس کرنا, یہ شروعات پولیس سے کر رہے تھے, جو ابھی بات آ رہی ہے. جتنے پولیس والوں کو سوات میں انہوں نے مارا, اور اخبارات میں اشتہار دیے, ان پہ سوسائڈ بلاسٹ ہوئے اور ان کو ذبح کیا گیا روڈوں پر. ان کے جنازوں میں بھی سوسائڈ ان کے جنازوں میں بھی, ایک جنازے میں میں نے شرکت کی, 40 تھے یا 45, اس جنازے میں جو ہے نا لوگ مارے گئے کہ جس میں اس سے پہلے طالبان مار چکے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی اسی طرح کی ایک لیئر آئی تھی کہ شروعات پولیس سے ہوئی تھی, اور جو آپ نے ڈیمورلائزنگ سچویشن بتائی نا کہ ریاست خود اپنے آپ کو کاٹ رہا تھا, یعنی پولیس کو نہیں بچا رہا تھا, کیونکہ پولیس پروونشل گورنمنٹ کا حصہ ہے. اس پہ میں اس لیے آؤں گا کہ آپ کو یاد ہے میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا, ملیٹنٹ اسٹریٹجی, اور وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے ان ملیٹنٹس کو پہلے پہاڑوں میں جگہ دے دی جاتی ہے, پھر آہستہ آہستہ وہاں سے وہ ٹارگٹس اچیو کرتے ہیں, ملک کو مارتے ہیں, مشر کو مارتے ہیں, پولیس کو مارتے ہیں, پولیٹیشین کو مارتے ہیں. وہ پولیٹیشین جو ان کے خلاف سامنے کھڑا ہوتا ہے, امیر مقام جیسے پولیٹیشین پہ کچھ نہیں کہیں گے اگرچہ خدا اس کو بھی جو ہے نا کوئی نقصان نہ پہنچائے. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا گھر بھی جلا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, اس کے گھر پہ بھی اٹیک ہوئے ہیں, لیکن وہ ہوشیار لوگ ہیں, وہ ملیٹنٹس کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں. یعنی فضل اللہ کے گھر کو جو ہے نا ان کا جو امام ڈیری بن رہا تھا, تو اس میں یہی پولیٹیشین سیمنٹ بیچتے تھے, بجری بیچتے تھے, اینٹیں بیچتے تھے. ہر پولیٹیشین تو بشیر بلور نہیں ہوتا کہ وہ سٹینڈ لے لے. تو اس لیے جو ہوشیار پولیٹیشین تھے ان کو پتا تھا کہ نکل جاؤ. جو ہوشیار اور ملے ہوئے لوگ تھے ایم ایم اے کے, ان کو پتا تھا کہ ان کا ساتھ دو. جو ریاستیں یہ بڑے گیم کھیلتی ہیں پھر وہ چھوٹے چھوٹے نقصانات برداشت کرتی ہیں پولیس کی شکل میں, جو ہم نے دیکھا. تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اس طرح تو معاملہ نہیں چل رہا, اور خدا نہ کرے کہ وہ معاملہ ہو, کیونکہ ہم آج کہہ رہے ہیں, ہماری ریاست کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس سے سیکھا. تو اگر مشرف وہ پالیسیز غلط چلا رہا تھا تو آج ان پالیسیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پھر دوبارہ اس سیگمنٹ کی طرف آتا ہوں کہ کیا وہ پالیسیز ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اگر 28ویں امینڈمنٹ آتی ہے اور اس سے 18ویں امینڈمنٹ پہ سوسائڈ اٹیک ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرف نے وار آن ٹیرر میں سمجھوتے کی صورت میں کیا ڈبل گیم, کہ وہاں وہ ملا ہوا تھا, ڈالر لے رہا تھا, اور یہاں سے وہ ملیٹنٹس کو سپورٹ کر رہا تھا, تو آیا ہم دوبارہ ملک کے اندر وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہم وار آن ٹیرر میں ایک ہارڈ ریاست کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے کہ ملیٹنٹس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا,
لیکن دوسری طرف ہم انہی پولیٹیکل سٹرکچرز کو ڈسمنٹل کر رہے ہیں 18 امینڈمنٹ کی صورت میں کہ جو کسی نہ کسی صورت میں صوبوں کو خود اختیاری دے کر وہاں پر وہ انڈیپینڈنس لائے جس کے ذریعے صوبے فیصلے کر سکیں کہ وہ ملیٹنٹس کو کس طرح ختم کریں، پولیس کو بہتر بنا کر، بیوروکریسی میں کچھ امپروومنٹ کر کے، ریاست سے اپنا شیئر لے کر کے ایسا نظام بنائیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے کہ ہم اپنے بارڈرز کو مزید امپروو کر سکیں۔ عرفان، آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں نا، وہ بات یہ ہے کہ آج میڈیا میں یہ بات چل رہی ہے کہ موجودہ حکومت وہ چاہتی ہے کہ آئین کے اندر 28ویں ترمیم وہ لائی جائے۔ تو 28ویں ترمیم جو ہے بیسیکلی وہ 18 امینڈمنٹ کہ جس نے صوبوں کو خود مختاری دی ہے، یہ اس کا رول بیک ہے۔ رول بیک یہ کہ دیکھیں 2010 میں جب پیپل پارٹی کی حکومت تھی اور انہوں نے 18 امینڈمنٹ اسمبلی سے پاس کروایا، پارلیمنٹ سے بلکہ، اور وہ تو اس میں سب سے بڑی بات اس میں یہ تھی کہ کنکرنٹ لسٹ وہ ختم ہو گئی۔ کنکرنٹ لسٹ سے مراد یہ کہ وہ ڈپارٹمنٹس یا وہ منسٹری جو صوبوں کا حصہ ہونی چاہیے اور وہ مرکز نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ اور 1973 یعنی 1973 کا آئین جب بن رہا تھا تو اس کے اندر یہ بات تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کنکرنٹ لسٹ جو ہے اس کو ڈیوالو کیا جائے گا، مرکز سے ختم کر کے صوبوں کو دیا جائے گا۔ یہ اس 1973 کے آئین میں کیے ہوئے وعدے کی تکمیل تھی کہ 2010 میں 18 امینڈمنٹ آ گیا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ صوبوں کو جو ہے پولیسنگ یعنی لا اینڈ آرڈر یہ صوبوں کے اختیار میں دے دیا گیا، اس کو ایجوکیشن صوبوں کو دے دیا گیا، ہیلتھ صوبوں کو دے دیا گیا، پھر اس کے ساتھ پاپولیشن اور پاپولیشن کے علاوہ نیچرل ریسورسز جس میں منرلز اور گیس یہ سب ہوتی ہیں، یہ صوبوں کو مرکز کے پاس، یعنی اگر 18 امینڈمنٹ کو آئیڈیلی امپلیمنٹ کرتے تو مرکز کے پاس فارن پالیسی، کرنسی، ڈیفنس، کمیونیکیشن، یہ جو ہے یہ مرکز کے پاس اور باقی جو ہے وہ صوبوں کے پاس تھی۔ اب بات یہ ہے کہ اس کو تو ختم کرنے لگے ہیں شہباز شریف صاحب، لیکن اس کو رول بیک کرنے کے لیے یہ صرف ابھی کام شروع نہیں ہوا۔ یہ جس وقت 18 امینڈمنٹ کو پاس کر دیا گیا تھا نا، اسی وقت سے یہ فیصلہ دیکھیں، ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ 2010 میں جب یہ ہو گیا اور یہاں پر ANP کی حکومت تھی، ANP نے بہت اچھے کام کیے۔ مثال کے طور پر انہوں نے ٹیکسٹ بکس کو ریوائز کر دیا، اس کو انکلوسیو بنا دیا، مائنارٹیز کا حصہ اس میں ڈالا گیا، اور آزادی کی تحریک سے جڑے ہوئے وہ لوگ اور وہ قوتیں کہ جن کو پاکستان سٹڈیز نے باہر کیا تھا، انہوں نے اس کو بھی اس میں شامل کر دیا، اور لگ رہا تھا کہ کوئی سیاسی حکومت ہے ایگزیکٹلی جو چلا رہی ہے۔ PTI کا تو لگ بھی نہیں رہا کہ کوئی ہے بھی۔ اور دیکھیں اسکولز کا ایک نیٹ ورک انہوں نے اسٹیبلش کیا، کالجز کا نیٹ ورک شروع کر دیا، اور یونیورسٹیز کا بڑا آرگنائزنگ سسٹم۔ اس وقت عرفان یہ فیصلہ کہتے ہیں کہ ہو گیا کہ جی یہ دو صوبے جو ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان، اس کی گورننس کو سیاسی پارٹیوں سے لینا ہے، یعنی اس کو جو ہے جو ڈیپ سٹیٹ آپ کہیں، اسٹیبلشمنٹ کہیں، انہوں نے اس کو کنٹرول، تو بلوچستان کو تو انہوں نے کنٹرول کر لیا۔ یہاں پر دیکھیں PTI کی حکومت 2013 میں بنی جب الیکشن ہوئے۔ اچھا تو اسی وقت سے 18 امینڈمنٹ کے خلاف باقاعدہ ایک ڈسکورس لانچ کر دیا گیا۔ اب مختلف فورمز پر بات کی جاتی تھی کہ جی یہ پہلے یہ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ جی صوبوں کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ جتنے وسائل ان کو ملے اور وہ وسائل کا یہ لوگ استعمال کر سکے۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ PTI کی حکومت میں بجٹ کا 45% پیسہ خرچ کیا جاتا تھا، 55% بجٹ تو واپس مرکز کو۔ اس کا مطلب ہے کہ وسائل نہیں تھے نا صوبے کے، نہیں صرف نہیں ہوتا تھا نا پیسہ۔ دو ٹارگٹ اس سے اچیو ہوتے تھے نا،
ایک یہ ٹارگٹ کہ یہ تاثر دینا کہ جی دیکھیں صوبوں کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے بجٹ کو 100% وہ کرتے ہیں خرچ کر سکیں. تو ایک تو یہ بات اس سے آ جاتی تھی. دوسرا اس سے یہ ہو جاتا تھا کہ جی قرضے جو ہے یہ تو فیڈرل گورنمنٹ لیتی ہے اور بارڈر کی سیکیورٹی یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے اور پیسے سارے صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں. تو اس لیے مرکز پر بعد میں یہ بات بھی آ گئی کہ کہا گیا تھا صوبائی حکومت سے کہ آپ نے بجٹ کو سارا جو ہے یوٹیلائز نہیں کرنا ہے تاکہ ادھر جائیں. پھر باجوہ صاحب جب آرمی چیف بنے تو دس از آن دا ریکارڈ کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ 18 امینڈمنٹ جو ہے یہ شیخ مجیب کے 6 نکات سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت 2018 میں جب بنی تو پلان یہ بھی تھا کہ 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کرنا ہے، لیکن وہ نہیں ہو سکا. اس کے کئی وجوہات، بنیادی ایک وجہ یہ تھی کہ جی پی ٹی آئی کو 2/3 میں میجارٹی نہیں ملی، کیونکہ آئین میں ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 میجارٹی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہی کہ کہتے ہیں کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز والی بات ہو گئی کہ پی ٹی آئی کا جب رولا پڑ گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو انہوں نے سٹانس ایک نیشنلسٹ وہ جیسی لینی شروع کر دی کہ جی ہمیں رائلٹی، بجلی کی رائلٹی ہمیں ملنی چاہیے. اس نے اے این پی کی جگہ لے لی. ہاں، لیکن وہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اے این پی کی جگہ وہ لینا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ آفٹر آل ان کی نظریں تو تخت لاہور پر ہیں اور اسلام آباد میں حکومت بنانی ہے. تو اس کے لیے آپ نیشنل سٹانس نہیں لے سکتے اے این پی کی طرح. حالانکہ میں اے این پی کی سپورٹ میں یہ بات نہیں کہہ رہا، لیکن کوئی بھی نیشنلسٹ پارٹی ہو اس کے سپورٹ میں. تو بہرحال چونکہ انہوں نے وہ کر دیا تو ابھی ویسے عجیب. ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں لیڈرشپ کتنا جو ہے نا اثر ڈالتی ہے. اب جو شخص پشتون نہیں ہے اس کی نظر تخت لاہور پہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی پشتون ہے تو وہ خیبر پختونخوا سے باہر اس کی نظر بھی نہیں ہو سکتی. یعنی اب اے این پی اگر عوامی نیشنل پارٹی ہے، کسی زمانے میں یہ بلوچستان میں بھی تھی اور یہ سندھ میں بھی تھی، بالکل پنجاب میں بھی. لیکن مطلب اگر یہ صحیح جمہوریت ہوتی تو ہم یہ بھی دعویٰ کر سکتے تھے کہ عوامی نیشنل پارٹی پنجاب میں بھی حکومت بنا سکتی ہے. ویسے میں کہہ رہا ہوں سوچ یہ ہوتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جتنا پاکستان 71 کے بعد محدود ہوا، پنجاب تک سے مٹایا، تو اب چیزیں اتنی فکسڈ ہیں کہ سندھی سندھ سے باہر نہیں سوچ سکتا، پشتون خیبر پختونخوا سے باہر نہیں سوچ سکتا، اور بلوچی بلوچستان سے باہر نہیں سوچتا. اس میں بھی اندر بھی اس کو جو ہے نا ڈسٹرکٹ تک محدود کیا گیا ہے. لیکن ایک نہیں پنجابی لیڈرشپ ہے جو کہیں کا بھی سوچ سکتی ہے. مثلا عمران خان، یعنی اس کا تعلق تو زمان پارک سے ہے نا، اور وہ پنجاب میں ہے، تو اس کی سوچ وہ بلوچستان بھی ہے، پختونخوا بھی ہے، سندھ بھی ہے، پنجاب بھی ہے، اور یہ ان کو اتنا بڑے چیزیں نہیں لگتی. لیکن تخت لاہور پہ قبضہ پنجاب ہی کا بندہ کر سکتا ہے. عرفان، آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایمل ولی خان وہ بلوچستان سے الیکٹ ہوئے سینیٹر، تو یہ ابھی تک مسلسل جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور ان کی طرف سے اے این پی کو تانا دیتے ہیں کہ جی یہ دوسرے صوبے سے سینیٹر الیکٹ ہوئے ہیں. تو گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے این پی نے پختونخوا سے باہر کوئی سیاست نہیں کرنی. ایک بات جو آپ نے کہا نا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں صرف مطالعہ پاکستان انہوں نے پڑھا ہے، مطالعہ پاکستان کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھا. ان کو اس چیز کا بھی پتہ نہیں کہ بلوچستان میں تقریباً 50% پاپولیشن جو ہے وہ پشتونوں کی ہے، اور بلوچستان کے اندر نیب کی حکومت رہی ہے. بلوچستان کی اسمبلی کے اندر ہر وقت جو ہے اے این پی کے 2-3 ایم پی ایز ہوتے ہیں. تو وہ تو انہوں نے محمود خانہ چکزئی صاحب کو دیا ہوا ہے نا، وہ تو
بلوچستان کا پشتون ہے نا، میں بھی کبھی کبھی غلطی وہ دوست نیچے لکھ بھی لیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دیکھو ہماری وائرنگ اس طرح ہوئی ہے، اگر آپ نے مطالعہ پاکستان پڑھا نہ بھی ہو تو جو آپ کے سامنے میڈیا سب کچھ ہے وہ بھی مطالعہ پاکستان کے امیج میں ڈیزائن ہوئی نہیں، بنیاد مطالعہ پاکستان نے رکھی ہے نا، اس سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ بلوچستان وہاں کا ہے، وہاں پہ یہاں والا کوئی نہیں جا سکتا، لیکن پنجاب کا جو بندہ ہے وہ ہر جگہ جا سکتا ہے۔ نہیں دیکھیں، اس کے لیے تو کام ہوا بھی ہے اور کام ہو بھی رہا ہے، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو بے تحاشا پشتون ملیں گے کہتے ہیں کہ ایمل جو ہے یہ تو بلوچوں کی ووٹ پہ سینٹ پہ گیا، ان کے امیجنیشن میں بھی یہ نہیں آ رہا کہ بھائی وہاں کے پشتون تو اس کو کہتے بھی پختونخوا، وہ تو نارتھ اور ساؤتھ پختونخوا کے حساب سے بولتے ہیں، اور اگین پشتونوں کی جو ہے وہ 50% تقریباً، یعنی اگر ڈسپیوٹڈ فگر نہ بھی دیں، کنزرویٹو فگر، تو 50% پاپولیشن، اور یہ صرف پاپولیشن والی بھی نہیں، اور جنوبی پختونخوا نا پورا اس کو کہتے ہیں، جنوبی پختونخوا، اور وہ اچھا بھی نہیں سمجھتے کہ آپ اگر اس کو بلوچستان کہیں، اور میرے خیال میں ان کا حق ہے، بالکل وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اور یہ بھی نہیں کہ یہ صرف پاپولیشن ہے، وہاں پر یہ زمین بھی ایسی ہے کہ پشتونوں کا الگ لینڈسکیپ ہے اور بلوچوں کا، اس لیے دونوں کا آپس میں کوئی جھگڑا بھی نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی ایک یہ ہے کہ ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں۔ دوسرا جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ان کے خیال میں اگر آپ پشتون نیشنلسٹ ہیں، یعنی پشتون نیشنلسٹ پالیٹکس کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ پختونخوا کے بارڈر سے باہر سوچے بھی، ٹھیک ہے نا، اور واقعی یہ پریویلیج جو ہے یہ صرف پنجاب کے ڈومیسائل کو حاصل ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں بطور حکمران اپنے آپ کو، وہ اپنے آپ کو بلوچستان کے رولر کے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں، پختونخوا کے حساب سے بھی، سندھ کے اور پنجاب کے ہیں ہی تو، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات ہمارے اپنے پشتونوں کے ذہن میں کس طرح ہمیں ڈالنی ہوگی، کیونکہ اور یہ کوئی اتنی، وہ کہتے ہیں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے، کامن سینس والی بات ہے نا، لیکن وہی کہ دیکھ ہمارے ہاں جو ریاست کا تعلیمی ڈھانچہ ہے، اس تعلیمی ڈھانچے کے اندر تقسیم اس طرح کر دی گئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنی طرف سے کوشش بھی نہیں کرتے کہ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں جو کہ ٹیکسٹ بک نہ ہو، میں تھوڑا سا اور ہمیں اندازہ ہو۔ ہم نے اور ایک بات میں بھول نہ جاؤں، اور دیکھیں سوری عرفان میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے، دیکھیں یہ صرف اور صرف جو ہے امیجنیشن کی تقسیم نہیں کی ہے، یہ تقسیم فزیکل بھی کر دی گئی ہے۔ فزیکل کس طرح؟ اور اسی لیے ہمارے لوگوں کو اس بات کا یعنی احساس نہیں ہوتا کہ پختون جو ہے وہ بلوچستان کے اندر بھی رہتے ہیں۔ دیکھیں بلوچستان کے ساتھ ہمارا جو ہے لینڈ روٹ جو ہے وہ کبھی ہم کہہ سکتے ہیں کنوینئنٹ نہیں ہے، یعنی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے ڈی آئی خان تک، اور ڈی آئی خان سے پھر درزندہ، اور وہاں سے ہوتے ہوئے جوب جائیں گے، ایک لمبا راستہ کوہ سلیمان کے رینج میں سے گزرنا ہوتا ہے، تو ایک ڈیفیکلٹ راستہ جس کو لوگ اوائڈ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کوئٹہ کے اندر بھی ایئرپورٹ ہے، پشاور میں بھی ایئرپورٹ ہے، ڈی آئی خان میں بھی ایئرپورٹ ہے، لیکن پشاور ٹو کوئٹہ کوئی جہاز سروس نہیں ہے، بالکل، اور کوئٹہ ٹو پشاور کوئی جہاز سروس نہیں ہے۔ اسلام آباد اور نہیں، آج کل اسلام آباد کا بھی دیکھیں، آپ نے اسلام آباد سے کوئٹہ اگر جانا ہے تو کہتے ہیں کہ ون وے ٹکٹ جو ہے، ون وے 70,000 روپے، یعنی گویا آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے ریاست کی بھی یہ پالیسی ہے کہ بلوچستان انویزیبل رہے، بلوچستان میں لوگ باہر سے نہ جائیں، اور بلوچستان کے لوگ وہاں سے نکل کے کسی اور صوبے میں نہ آئے۔ تو اسی لیے دیکھیں، اور ٹرین کا سروس ہم نے دیکھا، ٹرین کا سروس بھی پشاور اور کوئٹہ جو ہے یا چمن، وہ بھی بڑا لمبا پڑتا ہے، اور ابھی تو وہ سیف سیکیور بھی نہیں رہا۔ تو دیکھیں اس نزدیک جگہ کو
اور اپنی ہی زمین کو اتنا دور رکھا گیا ہے. فزیکلی جب اس کو دور بنا دیا نا تو وہ امیجنیشن میں بھی ہم سے دور رہا. اور میں پہلے پوڈ کاسٹ میں بھی ایک بات کہہ چکا تھا کہ دیکھیں ابھی تو یہ ملٹری آپریشنز کی وجہ سے وزیرستان اور یہ جگہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ اتنے دور نہیں ہے, لیکن جب تک یہ فاٹا تھا تو ان کو اتنا دور رکھا گیا تھا کہ ہم اس کو نزدیک فیل بھی نہیں کر سکتے تھے. اور میں نے پوڈ کاسٹ میں آپ کو ایک قصہ سنایا تھا کہ میری بیٹی اس وقت اسکول میں پڑھتی تھی, تو اس نے آ کے ایک دن مجھے کہا, بڑی ایکسائٹیڈ تھی, کہ مجھے کہا کہ بابا ہمارے اسکول میں ایک لڑکی جو ہے وہ وزیرستان کی ہے اور وہ بھی پشتو بولتی ہے. تو میں نے کہا کیوں وزیرستان؟ تو کہتے ہیں کیوں وزیرستان الگ ملک نہیں ہے. اس نے مجھے کہا, یعنی اس کو ایسا لگا کہ یہ کسی اور ملک سے آئی لڑکی ہے اور وزیرستان. تو میں نے کہا کہ نہیں, وزیرستان اپنا ہے. لیکن اس کو دیکھیں, یعنی مثال کے طور پر ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ بچوں کو لے کے ہم وزیرستان جائیں. بالکل بالکل سیدھا. بلکہ آپ اگر وزیرستان کا نام لیتے ہیں تو انگریزوں کے دور سے اب تک جو امیج چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خوفناک لوگ, پتھریلے پہاڑ عرفان اور ملیٹنسی اور فوج اور آپریشن. نہیں, یہ تاثر کم ہو جائے گا اگر آنا جانا شروع ہو جائے. یعنی مثال, اور بچوں کو تو چھوڑے, کبھی ہم نے خود بھی نہیں سوچا کہ یار ایک دن 2 دن سیاحت کے لیے ہم وزیرستان جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم پھر آ جاتے ہیں سیاحت کے لیے. یہ اتنا ہمارے لیے مشکل بنا دیا تھا کہ یہ کبھی ذہن میں بھی نہیں آتا. ابھی بھی ہے, ابھی آپ نہیں جا سکتے راستے پہ, آپ کو چیک پوسٹ پہ روک دیں گے. یہ ذہن میں بھی نہیں آتا نا. اچھا, لوگوں کے ذہن میں مری نظر آ جاتا ہے, نتیا گلی آ جاتے ہیں, لیکن وزیرستان کتنا خوبصورت, کبھی کتنا پیسفل تھا, کتنا رچ تھا, یعنی فروٹس کے حوالے سے, ان چیزوں کے حوالے سے. لیکن دیکھیں اس کو دور رکھا گیا تھا. اچھا, یہ تھوڑا سا میں اسی پوائنٹ کو تھوڑا سا مزید کہ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ نے تو فزیکل ڈسٹنس کی بات کی کہ اگر موومنٹ اینڈ موبلٹی ہو تو اس سے بھی امیجنیشن ایگزیکٹلی وہ امیجنری ڈسٹنس بھی ختم. ایگزیکٹلی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمبولک مینز آف جو ہے نا امیجن کمیونٹیز, مثال اخبار, میڈیا. یعنی ایک وقت میں تو یہ تھا کہ اخبار اگر آپ کھولیں خیبر پختونخوا میں, آپ لانچ کرنا چاہیں اور آپ نیشنلسٹ ہیں, ریاست آپ کے کو ختم کر دے گی, مطلب اخبار نہیں کھولنے دے گی. یعنی ہم نے جمال شاہ کا میں انٹرویو پڑھ رہا تھا, اس نے کہا کہ جب خیبر ٹی وی آ رہا تھا تو اس سے پہلے ان کی کوشش تھی کہ شروع کریں, ان کو انٹیلیجنس والوں نے کہا کہ آپ نہ کریں اس کو, اور اس کی جگہ وہ پھر انویسٹمنٹ گئی, خیبر ٹیلی ویژن شروع ہو گیا. اسی طریقے سے ہم نے AVT خیبر, ہاں AVT خیبر. ایک اور پولیٹیکل سیاستدان سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگ شروع نہیں کریں, انہوں نے کہا آپ لائسنس دے کے, آپ لائسنس ہمیں دیں, میں شروع کر رہا ہوں. تو وہ مجھے اندازہ ہوا کہ لائسنس ان کے لیے شملہ کے نام سے ٹیلی ویژن لانچ کرنا چاہتے تھے. لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک وقت میں تو اخبار نکالنا پشتونوں کے لیے مشکل تھا, اور یہی حال جنوبی پختونخوا کا بھی ہے. وہاں پر بھی میں کوئی ایسا اخبار نہیں دیکھ رہا کہ جو کنیکٹ کرے ان ڈسٹینسز کو, جو فزیکل ڈسٹینسز امیجنیٹیولی. تو میں کبھی آنکھیں بند کر لیں, آپ سوچیں کہ ایسا کوئی اخبار ہو کہ جس میں آپ کو ملک کے اور علاقوں کی خبروں کے ساتھ بلوچستان یعنی جنوبی پختونخوا کی بھی خبریں آ رہی ہوں, تو آپ ایک اور طرح کی فیلنگ رکھیں گے. عرفان, وہ اب میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیں تو صحیح. اب کوئی سوال تو یہ اٹھا سکتے ہیں کہ نوائے وقت تو ہے نا, جنگ ہے, دا نیوز ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, لیکن آپ ڈان ہے, آپ ان سے پوچھیں ہیں کہاں سے اور یہ کن لوگوں کے ہیں, اس میں آپ کی ترجمانی کس لیول پہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج میں کراچی کو تو سوچ سکتا ہوں, لاہور کی بھی سوچ سکتا ہوں, لیکن نوائے وقت کے لینس سے, جنگ کے لینس سے, دا نیوز کے لینس سے اور ڈان کے لینس سے نہیں. اس پر پریکٹیکل سے دیکھیں نا, وہ امیجنڈ کمیونٹیز, اینڈرسن نے یہ کانسیپٹ جو دیا ہے امیجن کمیونٹیز کا, تو وہ امیجن کمیونٹیز میں بنیادی رول جو ہے یہ میڈیا کا ہے. میڈیا کا یعنی مثال کے طور پر دیکھیں افریقہ کے اندر
اگر لوگ بیٹھے ہیں اور وہ اور ہم یہاں پر بیٹھ کے اگر کامن میڈیا کنزیوم کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر پارٹ آف دا سیم کمیونٹی. ہاں امیجن کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو. اور کہتے ہیں کہ اخبار کا ایک بنیادی رول یہ بھی ہے نیشن بلڈنگ میں کہ اگر لوگ جو ہیں ایک ہی قسم کا اخبار، اور ایک ہی قسم کے اخبار سے مراد یہ نہیں کہ صرف ایک ٹائٹل والا اخبار، یعنی وہ کامن میڈیا اگر دیکھتے ہیں نا تو بذات خود وہ امیجنیٹیولی بھی ایک دوسرے کے نزدیک آ جاتے ہیں. اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اخبار نے ایک کوہیژن کا کام یہ بھی پلے کرنا ہوتا ہے. تو آپ والی بات کہ ہمیں تو یہاں پر جنگ اخبار ملتا ہے، ہمیں یہاں پر نوائے وقت اخبار ملتا ہے، ہمیں نیوز اور ڈان ملتا ہے، دی نیشن جو کہ ہمیں دی نیشن جو کہ ہمیں کنیکٹ کر دیتا ہے لاہور کے ساتھ، کراچی کے ساتھ. ایک علامہ اقبال کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، دوسرے جناح کے ساتھ. ہاں نہیں، لیکن کراچی اور لاہور کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کر لیتے ہیں نا. لیکن کوئی باچا خان نظر نہیں آئے گا کہیں بھی نا. ہاں لیکن کوئی ایسا اخبار نہیں ہے کہ جس کو یعنی ہم امیجن کرتے ہیں کہ بلوچستان میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کو پڑھتے ہیں اور یہاں پختونخوا میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کو پڑھتے ہیں، جس سے ان کا جو ہے کامن امیجنیشن بلڈ ہو. ہاں ٹھیک ہے نا. یہ اب لوگ کہیں گے کہ کیا وہ بھی تو یہی میڈیا کنزیوم کرتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی ڈان پڑھتے ہیں، ہم بھی ڈان پڑھتے ہیں. وہ بھی نیوز اور جنگ پڑھتے ہیں، ہم بھی نیوز اور جنگ پڑھتے ہیں. لیکن نیوز، جنگ، ڈان نہ ان کی آواز ہے نہ ہماری آواز ہے. ٹھیک ہے نا. فرنٹیئر پوسٹ کبھی ہماری آواز ہم کہہ سکتے ہیں کہ رہی ہے. اس کو اتنا کمزور کیا گیا ہے کہ وہ آواز رہی نہیں. یس، ڈمی ہو گیا. اچھا ایک اور کام پھر کر دیا. دیکھیں ہم سب کو سائلوز میں بند کر دیا گیا. سائلوز میں کیا کہ یہاں پر لوکل اخبارات، بلوچستان کے اندر لوکل اخبارات. اب پھر کہیں گے کہ لوکل میڈیا بھی تو ہے. نہیں تو سوال ہمارے ہاں آج ہے مشرق، لیکن یہ ہے کہ آج اور مشرق یہاں پر چھپتے ہیں اور یہیں پر کنزیوم ہوتے ہیں. نہیں سوال پھر یہ بنتا ہے، دو سوال بنتے ہیں. پہلا سوال میں پہلے پوچھتا ہوں اور یہ ہمارے آخری اس میں بھی جائیں گے، ہسٹری بھی تھوڑا سا اس میں آ جائے گا، ایران بچ جائے گا، لیکن چلیں ہسٹری کو لاتے ہیں. کہ سوال یہاں پر دو ہیں. پہلا میں کرتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک قوم، اگر اپنے آپ کو پشتون قوم تو کہتی ہے نا، اگر ایک قوم کے امیجنیشن کا یہ لیول بنا دیا گیا ہے یا ہے کہ وہ اپنے آپ کو امیجن نہیں کر سکتی، تصور نہیں کر سکتی آنکھیں بند کر کے، تو دنیا کو کیا امیجن کرے گی؟ پہلا سوال یہ ہے. دوسری کی طرف میں آتا ہوں. پہلے اس کا جواب دیں، پھر میں آپ سے ایک اور بھی پوچھتا ہوں. نہیں، یہ بہت زبردست آرگومنٹ ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر آپ نام ہم لے لیتے ہیں نا پشتون، اگر وہ کسی کمیونٹی کو امیجن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم اس کا حصہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پشتون ایک فریگمنٹڈ کمیونٹی ہے. فریگمنٹڈ دیکھیں، تین بڑے بڑے حصے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہ دیکھیں پشتونوں میں ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کی کوآپٹیشن ہو گئی ہے ریاست میں، اور یہ میں نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے نا. ہمیں چاہیے کہ ہم ریاست کے اندر زیادہ سے زیادہ شیئر اپنا لے لیں. لیکن کوآپٹیشن کس طرح ہوئی ہے؟ مثال کے طور پر آپ پروفیسر بن گئے ہیں، میں پروفیسر بن گیا ہوں، تو یہ اسٹیٹ کی مشینری میں ہے. کوئی دوسرا پشتون ہے وہ پولیس آفیسر ہے، تیسرا پشتون ہے وہ آرمی میں آفیسر ہے، پانچواں پشتون ہے وہ بیوروکریسی میں ہے. اب یہ سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو باقی یعنی جو فریگمنٹڈ اور مارجنلائز کمیونٹیز ہیں کہ جن کے گلے شکوے مرکز سے ہیں، یہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. کیونکہ ان کا یعنی پی ٹی ایم کی ہم مثال لے لیں گے. پی ٹی ایم وہ ٹارگٹ کرتے ہیں ملٹری سیویلین اسٹیبلشمنٹ کو. تو اب اس میں سے وہ پشتون اپنے آپ کو الگ کنسیڈر کرتے ہیں جو آلریڈی ملٹری اور سول ایڈمنسٹریشن جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ اس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کس قسم کی باتیں ہیں وہ. اور وہ کہتے ہیں اگر وہ ان کے سپورٹرز بن گئے مثال کے طور پر، تو پھر وہ کہیں گے کہ جی ہمارے اپورڈ موومنٹ کے چانسز کم ہو جائیں گے.
یعنی ترقی نہیں ملے گی، شاید نوکری سے نکال دیا جائے، ٹھیک ہے نا. تو اپنی نوکری کو بچانا اور اپنی ترقی کو انشور کرنے کے لیے وہ پھر مارجنلائز اپنی ہی کمیونٹی کے وائسز سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، ٹھیک ہے نا. ایک طبقہ یہ ہے. دوسرا طبقہ جو ہے وہ یہ کہ یہ ہمارے عام جو لٹریٹ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نصاب کی کتابیں ہی پڑھی ہیں. تو نصاب کی کتابوں میں ان کو جو بتایا گیا ہے تو اس میں جو مارجن سے جو آوازیں اٹھتی ہیں نا، یہ آوازیں غداری کے زمرے میں آتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر مارجن سے آواز اٹھتی ہے کہ جی کولیٹرل ڈیمیج میں عام لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، یہ آپریشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپریشنز نے لوگوں کو بے گھر بنا دیا. اگر اس قسم کا آرگومنٹ آپ کرتے ہیں تو پھر ٹارگٹ ہو جاتا ہے ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ. اب اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنا یہ پھر غداری کے زمرے میں آتا ہے، ٹیکسٹ بکس اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ بکس. تو اس لیے وہ بھی اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں مارجنلائز وائسز سے. اور تیسرا وہی کہ اتنا کنفیوژن اس ایجوکیٹڈ کلاس نے اور پھر جو سیاسی قیادت ہے جس میں اے این پی اور پی ٹی آئی دونوں شامل ہیں، انہوں نے ایک کنفیوزڈ کنسٹیچوئنسی کریٹ کی ہے کہ جس میں جینون وائسز کو پھر شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور ینگ کو تو چھوڑا ہی نہیں جاتا. اور اگر ہاں لوگ اور نہیں، یعنی مثال کے طور پر یہ کہیں گے کہ جی منظور پشتین یہ تو کسی اور کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، پی ٹی ایم یہ کسی اور کے محسن داوڑ یہ کسی اور کے ہاتھوں میں. تو دیکھیں یعنی اب ان کے پاس یہ آرگومنٹ بھی نہیں ہے کہ ان کو کاؤنٹر کر دے، لیکن ان کے کام کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر سکے اور یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں. اب جو بات ہم نہیں کہہ سکتے یہ لوگ وہ اوپنلی کہتے ہیں، تو یہ ضرور اس میں کوئی وہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. تو اس لیے جو آپ نے کہا نا کہ پشتون، تو اس لیے ایک تو پشتون کا فریگمنٹڈ امیجنیشن ہے وہ کلیکٹیو نہیں، اور فریگمنٹڈ اسی لیے ہے کہ پشتونوں کی تاریخ فریگمنٹڈ ہے جو ڈاکومنٹڈ ہے. مثال کے طور پر پشتونوں کے پاس اس وقت، میں ایکسیپشنز جو ہے ان کی بات نہیں کرتا، عام طور پر پشتونوں کے پاس اپنی ایک کوہیرنٹ سٹوری نہیں ہے. نہیں، میں آپ سے میں تھوڑا سا اس کو مزید وہ کروں گا. میں اس لیے کروں گا کہ صبح ہی میں چیپٹر اس پہ لکھ چکا جو میں نے آپ کو بھیجنا ہے، آپ نے چیک کرنا ہے. اور میرا سوال ہی پہلے یہ ہے کہ پشتونز آر انرولی. پشتون ایک چیز پہ اتفاق ہے کہ وہ بے اتفاق کریں گے. میں ان چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں، یہ بہت فضول سوچ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم ان میٹیریل کنڈیشنز کو نہ سمجھ سکیں جو پشتونوں کے ارد گرد ہے، ہم پشتونوں کے فریگمنٹڈ امیجنیشن کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے. مثال آج میرا پولیس والا مارا جا رہا ہے، ہم کنفیوزڈ ہیں کہ کون مار رہا ہے. ارے صاف کلیئر ہے کون مار رہا ہے. بالکل. آج افغانستان آپ لوز کر چکے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں طالبان بسائیں گے. صاف کلیئر ہے طالبان کی ڈی این اے میں وہ چیز نہیں ہے جو تم اسے ایکسپیکٹ کر رہے ہو. آج تم سے کوئی باگرام مانگ رہے او افغانستان، امریکہ پھر آ رہے. امریکہ گیا ہی نہیں تھا یار، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم کیا کہہ رہے ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو یہ ایک انوسینس ہے، بے اتفاقی نہیں، اتفاق اور بے اتفاقی کوئی چیز ہے ہی نہیں. کیپٹلزم میں قوم نہیں ہوتی، کیپٹلزم میں پیسے ہوتے ہیں، ایکسچینج ویلیو ہوتا ہے. قومیں نہیں بچی کیپٹلزم، اور قوم کوئی ایسی چیز ہے بھی نہیں. پاکستان 1947 سے پہلے کچھ نہیں تھا، 1947 کے بعد قوم اگلے دن قوم بن گئی. قوم سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہاں ایک آرگینک ہسٹوریکل ریلیشنز ہوتا ہے لوگوں کا. مثال پشتون ہیں، ہزاروں سال سے کمیونٹی ہوتی ہے، اس بنیاد پہ ان کے بانڈز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن کیپٹلزم کے اندر وہ بانڈ کو سمجھے بغیر ان کو ری انفورس کرنا کیپٹلزم ہی کا استعارہ بننا ہے اپنے آپ کو. جس طرح کہ آج ہمارے احمد ولی صاحب کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ اب وہ قوم کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ فلاں ایک ہے، فلاں ایک ہے، فلاں. ارے تم چیز کو سمجھو، تم لے آؤ، امیجن کرو کہ کون تمہارے نزدیک ہے، کون تمہاری آواز اٹھا رہا ہے اور کون تمہارے جڑیں کاٹ رہا ہے. تو میں یہ اس لیے یہ ساری آپ سے بات اس لیے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیپٹلزم کے اندر قوم کا تصور وہ نہیں ہے جو ہم ہسٹوریکلی
دیکھتے رہے ہیں, لیکن اس امیجنیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم 4000 سال پہلے والے لوگ ہیں, لیکن جب احمد ولی صاحب کو دیکھ لیتے ہیں ہمیں شک ہوتا ہے کہ نہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں. تو کیوں نہ ہم پھر احمد ولی صاحب کی جگہ کھڑے ہو کر تصور کریں کہ ہمارے ارد گرد جو میٹیریل کنڈیشنز ہیں اس میں یا تو ہم احمد ولی بنیں گے تب ریاست ہمیں ایکسیپٹ کرے گی, وہ میٹیریل کنڈیشن ہمیں ایکسیپٹ کریں گے, یا پھر ہم منظور پشتین بنیں گے کہ انڈر گراؤنڈ اور لوگوں کے تانے سہیں گے. ایکسیلنٹ. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں اس سے بیچ میں بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں, یہ دو ہی تصور بچے ہیں. ایکسیلنٹ پوائنٹ. دیکھیں عرفان, میں یہی کہنے والا تھا لیکن آپ نے اچھے الفاظ میں کہا. دیکھیں یہ اسٹیریوٹائپنگ اور ریسزم, اس کا سب سے بڑا نقصان مارجنلائز کمیونٹیز کو کیا ہوتا ہے, یا مارجنلائز آئیڈینٹیٹیز آپ کہیں, کہ ان بیچاروں نے دو یعنی دو اپوزنگ آئیڈینٹیٹیز جو ہیں ان کے درمیان انہوں نے شٹلنگ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ کا پشتون قوم سے, یعنی لوگوں سے, اگر کوئی قوم ہے تو لوگ. ایگزیکٹلی. اب پشتونوں کا مثال لے لیں. انگریزوں کی وقت سے جو تاریخ ان کے بارے میں لکھی گئی جو ابھی بھی وہ ہے, تو پشتون کے لیے دو آئیڈینٹیٹیز ہیں. ایک کا آپ نے شروع میں کہا انرولی, تو انرولی میں کہتا ہوں اس کو ہاں ریبل. آپ ریبل کہتے ہیں, لیکن آپ نے جو کہا نا کہ کہتے ہیں پشتون انرولی, تو اسی سے ریبل نکلا ہے. انرولی وہ ہیں جو سیویج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو سیویج انرولی ایک یہ کیٹیگری تھی, اور دوسری کیٹیگری پشتونوں کی آج تک بھی ہے, وہ ہے مارشل ریس, سولجر مارشل ریس. تو دیکھیں اب پشتون اپنے آپ کو ان دو آئیڈینٹیٹیز میں ہمیشہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ سب سے خطرناک بات ہے. یعنی ریاست جب غصے ہو جائے تو ان کی وہ آئیڈینٹیٹی اٹھا لیتے ہیں کہ دے آر انرولی, دے آر سیویجز. ٹھیک ہے نا, اور ان کی مار پیٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. جب ان کی سروسز چاہیے ہوتی ہیں جہاد میں کن چیزوں میں, تو کہتے ہیں کہ پشتونز آر مارشل ریس. تو پھر ادھر ہم بھی بندوق اٹھا لیتے ہیں اور اپنے جو ہے کنڈر گھر کی دیوار پہ کڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو سبق سکھا دیں گے, ہم ہندو سے لڑیں گے, ہم امریکہ کو سبق سکھا دیں گے. کوئی ہمیں کہے کہ بھائی یہ اپنے پیروں تلے دیکھو, اپنے گھر کو تو ٹھیک کر دو. تو دیکھیں یہ آپ نے جو بات کی نا, تو وہی پشتونوں کی یہ دو آئیڈینٹیٹیز بنائی گئی ہیں, اور پشتون نے احمد ولی سمیت سب نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ آپ نے دنیا کو بتانا ہے کہ نہ تو پشتون انرولی ہے اور نہ پشتون مارشل ریس ہے. یار پشتون بھی گوشت اور ہڈیوں کا بنا ہوا ہے. بندوق کی گولی جس طرح ایک پنجابی کو چیرتی ہے, بندوق کی گولی جس طرح جو ہے سندھی کو چیرتی ہے, جس طرح بلوچ کو چیرتے ہیں, اسی طرح پشتون کے بدن کو بھی چیرتے ہیں. آپ نے جو بات کی نا, آپ نے صرف بائنڈری تک بات کی, نہیں اکانومی تک بات لائیں. آپ نے سولجر ریبل بائنڈری کریٹ کی, اس کو اکانومی میں کنورٹ کریں, پھر آپ کا آرگومنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. جب تک پشتون منظور پشتین نہیں بنے گا اور جب تک پشتون احمد ولی نہیں بنے گا, ان کے درمیان انگریزوں سے لے کر آج تک یہ اکانومی ہے, ریبل اور سولجر کے درمیان ہے. جو یہ بائنڈری بنتی ہے اور اس سے جو ڈیکوٹمی ہوتی ہے, یہی تو پشتونوں کا تصور آج تک ہے. میں یہ آپ سے سوال کر رہا تھا کہ کیا ہم ایک ایسا امیجنیشن بنا سکتے ہیں کہ ہم اس بائنڈری سے بیونڈ دیکھ سکیں. یہی یہ بہت سے پشتون آج سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ہم ساری عمر ریبل رہیں گے یا ہم ساری عمر مارشل ریس رہیں گے. ایگزیکٹلی. تو اس کے بیونڈ ہم کیا سوچیں. پھر سوال اس سے بھی بڑا یہ ہے کہ آیا جب بیونڈ سوچنے کی بات آ جائے تو یہ وکٹم ہی سوچے گا یا وکٹر بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا, کیونکہ وکٹر تو مجھے اپنا حصہ سمجھ رہا ہے لیکن حصہ دے نہیں رہا ریاست. عرفان, وکٹم اگر خود پہ یہ بات لے کہ میں ہی ذمہ دار ہوں. ہمارے بہت سے دوست یہاں پر میں ان کے پوسٹ دیکھتا ہوں, پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں, وہ منظور پشتون کو بھی آنکھ میں ایسے انگلیاں مارتے ہیں, پھر پشتونوں کو بھی کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں احمد ولی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات ٹھیک ہے,
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ لوگوں کا فرض ہے کہ الٹرنیٹو امیجنیشن ایسا لائیں کہ وکٹم بلیمنگ نہ کریں ایگزیکٹلی اور وکٹر بالکل کو جو ہے نا ریلیف نہ دیں. ہاں دونوں کے درمیان ایشو ہے. وکٹم بلیمنگ سے زیادہ وکٹر کی طرف اشارہ ہے, ریاست کی طرف, کہ جو سٹرکچر ریاست کے پاس ہے اور جو اکنامک ریسورسز اس نے قید کیے ہوئے ہیں انگریزوں کے دور سے, اور جس کی بنیاد پر وہ 18 امینڈمنٹ ختم کر رہا ہے اور جس کی بنیاد پر وہ 28 امینڈمنٹ لا رہا ہے, یہ وہ سٹرکچرل چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر پشتونوں کا یہ سوال بے نتیجہ ہے کہ پشتونوں میں اسی پہ قوم نہیں ہے اور پشتون میں اتفاق نہیں ہے اور پشتون انرولی ہیں. بڑا زبردست ختم یہ کنکلوژن بنتا ہے. میرے خیال میں دوستو اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. صرف ایک بات کہ ساری چیزیں اپنے اوپر لینا ہی اس تصور کی ناکامی ہے جو ہمارے پاس آلریڈی ہے ہی نہیں. اگر تصور کو اور امیجنیشن کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے کہ ہم نے سٹرکچرز کو سمجھنا ہے جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں, تو وکٹر اسٹیٹ کی طرف بھی دیکھنا ہوگا اسی طرح جس طرح کہ ہم وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.